तुम तो खुद अभी बच्ची हो, जब बेबी होगा तो कैसे संभालोगी उसे? शयान गुड़िया से पूछ रहा था। मुझे संभालना आता है, ऐसे उठाते हैं बेबी को। गुड़िया ने तकिए का बेबी बनाकर गोद में ले लिया। अच्छा, और बेबी को तो दूध भी पिलाना पड़ता है, तुम पिला सकोगी? हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ से पिलाते हैं। उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा सा पीकर देखूं? शयान शरारत से पूछने लगा। कमरे के अंदर एक गहरा सुकून तारी था। मध्यम पीली रोशनी दीवारों पर रक्स करती हुई माहौल को किसी पुराने रोमानवी ख्वाब जैसा बना रही थी। शयान बैठ के सरहाने से टेक लगाए बैठा था और उसकी गहरी सुरमई आंखें सामने फर्श पर बिछी नरम कालीन पर बैठी गुड़िया पर जमी हुई थी, जो दुनिया और माफिया से बेखबर अपने ही एक मासूम खेल में मगन थी। उसने बेड से एक बड़ा सफ़ेद और इंतहाई नरम तकिया उठाकर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसे किसी नाजुक जीते जागते बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे हाथों से झूला झुला रही थी। उसके सुर्ख मायल गुलाबी होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी और वह बहुत धीमी आवाज़ में कोई पुरानी लोरी गुनगुना रही थी, जैसे वो वाकई किसी बच्चे की माँ बन चुकी हो। शयान ने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन आहिस्ता से साइड में इस पर रख दिया और उसके चेहरे पर एक सैर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई, जो उसकी गहरी मोहब्बत की आकाश थी। वो बहुत धीमे और बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ बेड से नीचे उतरा और गुड़िया के बिल्कुल पीछे आकर कालीन पर बैठ गया। लेकिन गुड़िया अपनी ही धुन में इतनी पक्की थी कि उसने मुड़कर भी ना देखा। शयान ने अपने मजबूत और गर्म हाथ आगे बढ़ाए और इंतहाई नज़ाकत से गुड़िया के रेशमी बाल जो उसके गोरे कंधों पर बिखरे हुए थे, उन्हें समेट कर उसके कान के पीछे उठा। और जब उसकी उंगलियों के पोरों ने गुड़िया की मखमली गर्दन को छुआ तो गुड़िया के पूरे जिस्म में एक झुर्झुरी सी दौड़ गई और उसने गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों कंधे सुकेड़ लिए। शयान ने थोड़ा झुककर गुड़िया के कान के बिल्कुल करीब अपनी भारी और मखमली आवाज़ में सरगोशी की, जिसकी तपश गुड़िया के नाजुक गाल को जलाने लगी कि तुम तो खुद अभी बच्ची हो गुड़िया, जब सचमुच का बेबी होगा तो कैसे संभालोगी उसे? शयान ने यह सवाल इंतहाई शरारत से पूछा था और उसका बायां हाथ अब गुड़िया के नरम मोढे पर जम चुका था, जहाँ से वो उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था। गुड़िया ने फौरन इस सफ़ेद तकिए को मज़ीद मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, जैसे कि उसका बच्चा छीनने लगा हो। उसने अपने मासूम चेहरे को थोड़ा सा घुमाया और अपनी बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें शयान की नज़रों में डाल दी, जहाँ एक अजीब सी ज़िद्दी मिठास थी। मुझे संभालना आता है, उसने लाड से अपने दोनों गाल फुलाकर कहा और चेहरे पर एक मस्नूई गुस्सा सजाकर शयान की तरफ पूरी मुड़कर बैठ गई और तकिए को दोबारा अपनी गोद में सेट करते हुए बोली कि ऐसे उठाते हैं बेबी को, देखो बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पकड़ा है। उसकी इस हद बढ़ी हुई नादानी और मासूमियत पर शयान के दिल में मोहब्बत का ऐसा तूफान उमड़ आया जिसे छुपाना उसके बस में नहीं रहा था। अच्छा, शयान ने अपनी बाईं बंदूकें उठाई और एक गहरी दिलकश हंसी हंसा, जब गुड़िया के दिल में उतर गई और वह घुटनों के बल थोड़ा और आगे सिरका, जहाँ तक कि उसके घुटने गुड़िया के रेशमी लिबास से मिस हो गए और दोनों के दरमियान का फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और गुड़िया की नाजुक ठोड़ी को अपनी दो उंगलियों के घेरे में लेकर उसका चेहरा मज़ीद अपने चेहरे के करीब कर लिया। और बेबी को तो दूध भी पिलाना पड़ता है, मेरी मासूम गुड़िया तुम पिला सकोगी क्या? उसकी आवाज़ में अब शरारत और मर्दाना रोमांस का अंसर इतना गहरा हो चुका था कि कमरे की हवा बोझल होने लगी। गुड़िया का गोरा चेहरा शयान की इतनी बेपनाह कुर्बत और उसकी सांसों की खुशबू अपने चेहरे पर महसूस करके सुर्ख होने लगा था, लेकिन उसका बचपना अब भी उसकी सोच पर हावी था। उसने शयान की उंगलियों की नरम गिरफ्त के अंदर ही अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाया और हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ से पिलाते हैं। उसने बिल्कुल मासूमियत और बेबाकी से अपने दूसरे हाथ की उंगली से अपने रेशमी लिबास के नीचे छुपे उभरते हुए नर्म और नाजुक सीने की तरफ इशारा कर दिया। उसका इशारा करना था कि जैसे पूरे कमरे का वक्त एक पल के लिए थम गया और शयान की गहरी नज़रें उसके मासूम इशारे पर जम गई और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई कि उसकी अपनी सांसें उखड़ने लगी। शयान ने एक तवील गहरा सांस लिया। उसकी नज़रों में अब एक जवान मर्द की जागती हुई तड़प और रोमानवी प्यास साफ देखी जा सकती थी, जो गुड़िया के पूरे वजूद को अपने
हिसार में ले रही थी। उसने अपनी ठोड़ी पर मौजूद उंगलियों की गिरफ्त को थोड़ा नरम किया, लेकिन वो दूर बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसका अंगूठा अब गुड़िया के निचले गुलाबी होंठ को बहुत आहिस्ता से सहलाने लगा, जिसकी वजह से गुड़िया का सांस फूलने लगा और उसने घबरा कर अपनी लंबी घनी पलकें नीचे झुका दी। शयान का दूसरा हाथ अब गुड़िया की पतली कमर के गिर्द रेंग रहा था और उसे बहुत नरमी से अपने और करीब खींच रहा था, जहाँ ताकि गुड़िया के सीने की उभरती हुई हड्डी शयान के चौड़े सीने से टकरा गई। मैं थोड़ा सा पी कर देखूं? शयान ने बिल्कुल धीमी, जादुई और सरगोशी करती आवाज़ में पूछा। उसकी नज़रें अब गुड़िया के थरकते हुए होंठों और उसके गुदार सीने के दरमियान भटक रही थी, और गुड़िया उसकी नीयत और लम्स के बदलते जावियों को देखकर समझ गई थी कि शयान अब सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर का मर्द जाग चुका है। गुड़िया ने घबरा कर अपने दोनों छोटे और नाजुक हाथों से शयान के सफ़ेद कुर्ते के गिरबान को मुट्ठियों में जकड़ लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने शयान को ना थामा तो इस रोमानवी समंदर में बह जाएगी। और उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। आप बहुत गंदे हैं शयान, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। उसने इंतहाई धीमी और शर्माई हुई आवाज़ में अपना चेहरा शयान के चौड़े सीने में छुपाते हुए कहा, जहाँ शयान के दिल की तेज़ धड़कनें उसके कानों से टकरा रही थी। शयान ने एक गहरी फातिहाना हंसी हंसी और अपना नॉवल और दुनिया के सारे असूल बिल्कुल भुलाकर गुड़िया को अपनी दोनों मजबूत बाहों के घेरे में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई नाजुक शीशे का खिलौना हो, और उसने गुड़िया के रेशमी बालों पर अपने गर्म होंठ रख दिए, जहाँ अतर की धीमी खुशबू रची हुई थी जो उसके असाब पर सहरदारी कर दी थी। कमरे की मध्यम पीली रोशनी में इन दोनों का ये रोमानवी लम्स और गुर्बत मज़ीद गहरी और लर्जा खेज होती जा रही थी, और बाहरी बारिश का शोरब उनके दिलों की धड़कनों के सामने मध्यम पड़ चुका था। शयान ने गुड़िया के चेहरे को अपने सीने से थोड़ा अलग किया और उसकी मखमली गालों पर फैली सुर्खी को देखकर उसका जी चाहा कि वह इस मासूमियत को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर ले, लेकिन उसके दिल के किसी दूर अफ्तादा कोने में एक गहरी उलझन और उदासी ने भी सर उठाया। वह जानता था कि गुड़िया अभी ज़हनी और जज्बाती तौर पर एक मासूम बच्चे की तरह है, जिसे दुनिया की चालाकियों और एक बीवी की भारी जिम्मेदारियों का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है, जबकि दूसरी तरफ उसके अपने घर वाले और ख़ानदान का शदीद दबाव था, जो गुज़रते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और शयान इसी कश्मकश के दायरे में कैद था कि वह इस मासूम गुड़िया को एक औरत और माँ के रूप में कैसे ढाले, बगैर उसके बचने को ठेस पहुँचाए। उसने गुड़िया की पेशानी पर एक बार फिर बहुत मोहब्बत से अपने होंठ रखे और उसे अपने बाजुओं के झूले में लिए बिस्तर की तरफ बढ़ गया। गुड़िया ने डरकर अपने दोनों हाथ शयान के गले में डाल दिए और अपनी झील जैसी आंखें बंद कर ली। शयान के मजबूत कदम बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे और गुड़िया को अपने वजूद का हल्कापन और शयान की बॉडी की तपश साफ महसूस हो रही थी। उसने बहुत नरमी से गुड़िया को बेड के नरम गद्दे पर लिटाया। जैसे ही गुड़िया की पीठ ने बिस्तर को छुआ, उसके रेशमी बाल पूरे तकिए पर स्याह बादलों की तरह बिखर गए। शयान ने बिस्तर पर आते ही सफ़ेद ऊनी कंबल इन दोनों के ऊपर डाल दिया, जिससे बाहर की सर्दी और बारिश का एहसास कमरे से बिल्कुल गायब हो गया, और अब इस कंबल के अंदर सिर्फ इन दोनों की सांसों की गर्मी थी। शयान गुड़िया के बिल्कुल ऊपर झुक गया, अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के दाएं और बाएं बिस्तर पर टिका दिए ताकि उसका वज़न गुड़िया पर ना बढ़े। गुड़िया ने जैसी आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, शयान का चेहरा अपने चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर पाया। शयान की गहरी सुरमई आंखों में इस वक्त मोहब्बत और एक मर्दाना सहर था, जिसने गुड़िया के पूरे वजूद को अपने सहर में जकड़ लिया था। उसने देखा कि शयान के चेहरे पर अब वो हंसी नहीं थी, बल्कि एक संजीदा और गहरी तड़प थी जो उसे अंदर तक पिघला रही थी। शयान ने अपना एक हाथ बिस्तर से उठाया और उसकी उंगलियां गुड़िया के गाल पर रेंगने लगी। उसके अंगूठे ने गुड़िया के कान के नीचे मौजूद नाजुक चमड़ी को बहुत आहिस्ता से छुआ। आप मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हैं गुड़िया? शयान ने बहुत धीमी, भारी और सरगोशी करती आवाज़ में पूछा। उसकी सांसों की महक गुड़िया के होंठों को छू रही थी। क्या आपको मुझसे डर लगता है? उसका हाथ अब गुड़िया की ठोड़ी से होता हुआ उसके गाल के नाजुक हड्डी पर आ रुकी, जहाँ गुड़िया की नब्ज़ की तेज़ रफ्तारी शयान की उंगलियों को साफ बता रही थी कि इस वक्त गुड़िया का क्या हाल है।
गुड़िया ने अपने चेहरे को हल्का सा मोड़ा। उसका सांस उखड़ रहा था और उसके सुर्ख होंठ थोड़े से खुले हुए थे। मुझे मुझे डर नहीं लगता, उसने इंतहाई कमज़ोर और लरजती हुई आवाज़ में कहा। उसके छोटे हाथों ने शयान के चौड़े कंधों को छूकर उसे खुद से थोड़ा दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। लेकिन आप जब ऐसे देखती हैं तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कता है। उसकी सच्ची और मासूम बात पर शयान के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपने चेहरे को मज़ीद झुकाकर अपनी नाक गुड़िया के नरम नाक से मिस कर दी। इस अजीब से एहसास को मोहब्बत कहते हैं मेरी जान, शयान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके होंठ अब गुड़िया के माथे पर जा टिके, जहाँ उसने एक तवील और गहरा लम्स छोड़ा। गुड़िया ने बेख्तियार अपने हाथ शयान की पीठ पर जमा दिए और उसके कुर्ते को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। शयान का हाथ अब गुड़िया के लिबास के रेशमी कपड़े के ऊपर से उसके उभरते हुए सीने के ऊपर बहुत धीमे से हरकत करने लगा। इस रोमानवी लम्स ने गुड़िया के जिस्म में एक सनसनीखेज आग लगा दी और उसने अपने होंठ सख्ती से बंद कर लिए ताकि उसके मुंह से कोई सिसकियां ना निकल जाए। शयान प्लीज़, गुड़िया ने इल्तिजा भरी नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में हया के मोती चमक रहे थे। आपने अभी मुझसे कुछ पूछा था ना? उसने माहौल को थोड़ा बदलने और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इस पुराने डायलॉग का सहारा लेना चाहा। शयान ने अपने हाथ की हरकत को वहीं रोका, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी गुड़िया के दिल के ऊपर जमी हुई थी, जहाँ धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। हाँ, मैंने पूछा था कि क्या तुम बेबी को संभाल सकोगी और उसे दूध पिला सकोगी? शयान ने अपनी आवाज़ को मज़ीद जादुई बनाते हुए उसके बंद होंठों के बिल्कुल करीब कहा। उसका अंगूठा एक बार फिर गुड़िया के निचले होंठ को हल्का सा दबा रहा था। और तुमने कहा था ना कि हाँ, यहाँ से पिलाते हैं, तो मैंने पूछा था कि क्या मैं थोड़ा सा पीकर देखूं? शयान के इस खुले और रोमानिवी सवाल पर गुड़िया ने शर्म के मारे अपना पूरा चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और अपने पाँव बिस्तर पर सुकेड़ लिए। शयान ने मोहब्बत से हंसते हुए उसके दोनों नाजुक हाथों को उसके चेहरे से हटाया और उन्हें अपने एक बड़े हाथ में कैद करके बिस्तर पर ऊपर की तरफ टिका दिया। अब गुड़िया का गोरा शर्म से लाल हुआ चेहरा बिल्कुल शयान के सामने था और उसकी गर्दन पर हया के पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। अब छुपने से कुछ नहीं होगा गुड़िया रानी, अब तो आपको अपने इस बड़े डॉक्टर को जवाब देना ही पड़ेगा। शयान ने अपनी झुकी हुई नज़रें गुड़िया के रेशमी गिरेबान पर टिकाते हुए कहा। उसका दूसरा आज़ाद हाथ अब गुड़िया के लिबास के पहले बटन को बहुत आहिस्ता से खोलने लगा। गुड़िया ने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और कंबल के अंदर रात का वो रोमानवी और सहरंगेज सफ़र अपने अरूज पर पहुंचने लगा, जहाँ कोई तीसरा मखल होने वाला नहीं था। कंबल के अंदर छुपी रोमानवी तपश और सांसों का तूफान धीरे धीरे एक पुरसुकून जादू में ढल गया था। बाहर बारिश अब थम चुकी थी और दूर किसी दरख्त से पत्ते पर गिरी आखिरी बूंद की आवाज़ माहौल में रस घोल रही थी। रात भर शयान की बाहों के महफूज घेरे में रहने के बाद गुड़िया अब उसके चौड़े सीने पर अपना सर टिकाकर गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी। उसका एक हाथ अब भी शयान के कुर्ते के गिरबान को हल्की सी गिरफ्त में लिए हुए था, जैसे नींद में भी वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। शयान जाग रहा था। वो मध्यम होती पीली रोशनी में उसके मासूम और पुरसुकून चेहरे को तक रहा था और उसके रेशमी बालों को अपनी उंगलियों में सुलझाते हुए उसने कब अपनी आंखें मूंद ली उसे पता ही न चला। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी और हल्की गुलाबी किरण कमरे की शीशे की खिड़की के पर्दे को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई तो पूरे कमरे का माहौल एक अलग ही खूबसूरती में नहा गया। खिड़की के बाहर परिंदों की चहचहाहट धीमी धीमी गूंज रही थी, जो सुबह 9 का पैगाम दे रही थी। शयान की आंख सबसे पहले खुली सुबह की उजली रोशनी में। जब उसने अपने सीने पर झुकी गुड़िया के गोरे चेहरे को देखा तो उसके दिल में तकद्दुस और मोहब्बत का एक अनोखा एहसास जागा। गुड़िया के होंठ नींद में भी हल्के से खुले हुए थे और उसके चेहरे पर रात की हया की हल्की सी सुर्खी अभी बाकी थी, जो सुबह की धूप में और चमक रही थी। शयान ने बहुत एहतियात से बगैर गुड़िया को जगाए अपनी पोजीशन बदली। उसने अपने मजबूत बाजू को उसके सर के नीचे से निकाला और बेड पर थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ गया। गुड़िया ने नींद में हल्की सी सिसकारी ली और शयान की गर्मी दूर होने पर उसने बिस्तर पर बिखरे कंबल को अपने वजूद के गिरदोर लपेट लिया। शयान उसकी इस लाडलेपन पर मुस्कुरा दिया
وہ جھک اپنے ٹھنڈے ہونٹ گڑیا کے دہکتے ہوئے گال پر رکھ دیا۔ جیسے ہی شایان کے ہونٹوں کا لمس گڑیا کی جلد سے ٹکرایا، گڑیا کی لمبی ریشمی پلکوں میں ایک ارتعاش پیدا ہوا اور اس نے دھیرے دھیرے اپنی جھیل جیسی کالی آنکھیں کھول دی۔ سامنے شایان کا چہرہ دیکھ کر، جس کے بال اس وقت اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گڑیا کے ایک پل میں رات کا سارا منظر یاد آ گیا اور اس کا پورا وجود شرم کے مارے ایک بار پھر سرخ ہونے لگا۔ اسے فوراً کمبل اپنے منہ تک کھینچ لیا اور صرف اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں باہر نکال کر شایان کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ گڑیا رانی، شایان نے اپنی صبح کی بھاری اور سیر انگیز آواز میں کہا۔ اس نے کمبل کو بہت نرمی سے اس کے چہرے سے تھوڑا نیچے سرکایا، جہاں اس کی ٹھوڑی اور گردن پر رات کے کھلے ہوئے گریبان کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب تو صبح ہو گئی ہے، اب بھی یہ شرم کی دیوار قائم رہے گی کیا؟ اس نے چیرتے ہوئے اس کی ناک کو اپنی انگلی سے ہلکا سے دبایا۔ گڑیا نے بستر پر پڑے تکیوں کو کھینچ کر اپنے سینے کے سامنے رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ صبح صبح بھی شروع ہو گئے شایان، جائیں یہاں سے، مجھے اٹھنا اور کچن میں امی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے الگ ہوتی، شایان نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ گڑیا سیدھی اس کے چوڑے سینے سے آ کر ٹکرائی اور اس کا سانس ایک بار پھر رک گیا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ شایان نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں لپیٹتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ابھی تو اس بڑی بیوی کو سنبھالنا باقی ہے جس کے بارے میں آپ رات کو اتنے دعوے کر رہی تھی۔ شایان کی آنکھوں میں جاگتی ہوئی صبح کی تازہ شرارت دیکھ کر گڑیا نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر چھپا لیا۔ شایان کے رومانوی حصار سے بڑی مشکل سے آزاد ہو کر گڑیا تیز قدموں سے واپس واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کے چہرے پر رات کی غربت کی حیا اور امی جان کا خوف ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہلکے نیلے رنگ کے سوتی لباس میں گیلے بالوں کا ایک سادہ اور ڈھیلا سا جوڑا بنائے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی عمر اب 16 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کے معصوم اور معصومانہ چہرے کو دیکھ کر اب بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی کل ہی کی بچی ہو۔ اس گھر میں اسے آئے ہوئے پورے 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ شادی کسی پسند یا روایتی دھوم دھام کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک بڑھتی ہوئی ماں کی آخری وصیت کا وہ بوجھ تھا جو ان دونوں کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ گڑیا شایان کی سگی پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال پہلے جب پھپھو ہسپتال کے بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی تو انہوں نے روتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ شایان کے والد کے ہاتھ میں دیا تھا اور اسی بستر کے پاس انتہائی عجلت میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ اس وقت گڑیا محض 14 سال کی ایک معصوم بچی تھی جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ شایان کے سامنے خود کو ایک شرمیلی بچی کی طرح ہی پیش کرتی تھی اور شایان نے بھی ہمیشہ اس کی اس نادانی کا احترام کیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، جہاں شایان کی والدہ یعنی اس کی ساس ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سخت، سرد اور بیزار تھے۔ السلام علیکم امی جی، گڑیا نے دھیمی اور دبکتی ہوئی آواز میں کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اور ڈرتے ڈرتے اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ شایان کی والدہ نے مڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی نرمی یا مسکراہٹ نہیں ابھری۔ انہوں نے بڑی سخت نظروں سے گڑیا کے سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا، جیسے وہ اس کے وجود میں کسی تبدیلی کو تلاش کر رہی ہوں اور ناکام ہو رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، اب اٹھنے کا وقت ملا ہے تمہیں؟ 2 سال ہو گئے اس گھر میں آئے ہوئے، لیکن تمہارے یہ لاڈلا پن اور بچپنا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے جہاں دوپہر تک سوتی رہو۔ سسرال کے کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں بدلنا پڑتا ہے۔ ان کے اس تلخ اور تیکھے جملے پر گڑیا نے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی، اس کے نازک ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے روٹیوں کی چنگیر اٹھانے لگی تاکہ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو چھپا سکے۔ کچھ ہی دیر میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ گرم گرم چائے کی بھاپ فضا میں رچی ہوئی تھی اور کرسپی پراٹھوں کی مہک پورے ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔
لیکن ماحول کی تلخی اس خوشبو پر حاوی تھی۔ شایان بھی اب سفید چمکدار شلوار قمیض پہن کر گیلے بالوں کو پیچھے کیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ اس کی گہری سرمئی نظریں سب سے پہلے پلیٹیں سجاتی گڑیا پر پڑی، جس کا گورا چہرہ اتنی صبح ہی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ شایان کرسی پر بیٹھ گیا اور گڑیا چپ چاپ پانی کا جگ لے کر امی جی کے بالکل پیچھے ایک اچھے بچے کی طرح سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ شایان کے والد نے اخبار ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن ان کا دھیان بھی میز پر موجود اس گہری خاموشی پر تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ امی جی نے چائے کا کپ شایان کے والد کے سامنے پٹکنے والے انداز میں رکھا اور ایک گہرا غصے سے بھرا سانس لیا اور شایان کی طرف گھورتے ہوئے انتہائی سخت اور توڑ ٹوک لہجے میں بات شروع کی۔ دیکھو شایان، اب یہ تماشا اور یہ بچوں کا کھیل اس گھر میں مزید نہیں چلے گا۔ اس شادی کو پورے 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور میں پچھلے 24 مہینوں سے صرف صبر کا گھونٹ پی کر خاموش بیٹھی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں اب بھی بچوں کی طرح ایک دوسرے سے کتراتے پھرتے ہو اور میاں بیوی کے رشتے کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ ان کے منہ سے یہ سخت الفاظ سن کر گڑیا کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ ہلکا سا ہل گیا، جس کی چند بوندیں فرش پر گر گئی۔ امی جی نے اپنی آواز کو مزید اونچا، کرخت اور سخت کرتے ہوئے گڑیا کی طرف غصے سے اشارہ کیا۔ جب یہ اس گھر میں آئی تھی تب یہ 14 سال کی ایک ناپختہ بچی تھی۔ میں نے تب کچھ نہیں کہا، میں نے 2 سال تک اس کا بچپنا جھیلا ہے، اس کی نادانیاں برداشت کی ہیں، لیکن اب یہ 16 سال کی ہو چکی ہے۔ اب یہ کوئی بچی نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی باقاعدہ بہو ہے۔ مجھے اس ویران گھر میں اب رونق چاہیے، مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ میں ہر برادری اور خاندان بھر میں لوگوں کے یہ طعنے سن کر تھک چکی ہوں کہ شایان کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جو نہ گھر سنبھالنا جانتی ہے اور نہ ہی یہ خاندان کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ میں اب کسی کو جھوٹے بہانے نہیں بنا سکتی۔ امی جی کی آواز ڈائننگ ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا۔ مجھے اگلے سال تک اس گود میں بچہ چاہیے، مجھے ایک پوتا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو۔ تم دونوں کے اس سے غیر سنجیدہ رویے اور دوری کو میں اب ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں اس خاندانی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا تو 2 سال پہلے اپنی مرتی ہوئی پھوپھوں کے سامنے اسی وقت منع کر دیتے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ امی جی کے ان بے رحم اور سنگ دلانہ الفاظ نے ڈائننگ ہال کے پورے سکون کو ایک ہی پل میں ملیا میٹ کر دیا تھا۔ گڑیا جو رات کو شایان کے ساتھ تکیے کا بیبی بنا کر معصومی سے کھیل رہی تھی اور شایان کے چھیڑنے پر شرما رہی تھی، اس کے لیے حقیقت کا یہ تلخ روپ اور ساز کا یہ خوفناک دباؤ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آخری حد تک ضبط کیے گئے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ کر کے پانی کے جگ میں اور فرش پر گرنے لگے۔ شایان نے چائے کا کپ آہستہ سے میز پر رکھا۔ اس کا چہرہ بھی اب شدید سنجیدہ اور تناؤ کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امی جی کا یہ غصہ اب کسی دلیل یا بہانے سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ گڑیا کے پاؤں بری طرح لرز رہے تھے اور وہ اپنی سسکیاں روکنے کے لیے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے بری طرح دبا رہی تھی۔ شایان نے چور نظروں سے گڑیا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت اپنی پھوپھوں کی یاد، ساس کا ڈر اور اپنی نادانی کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ گڑیا اب مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ اسے پانی کا جگ جیسے تیسے میز پر رکھا اور اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر روتی ہوئی تیز قدموں سے اندر کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ امی جی کا سخت چہرہ اب بھی غصے سے تپا ہوا تھا اور وہ چائے کا چمچ ہلا رہی تھی، جبکہ شایان خاموشی سے اپنی بند مٹھی کو دیکھ رہا تھا، جس کی رگیں اس وقت خاندانی دباؤ اور گڑیا کی معصومیت کے مابین چلنے والی جنگ کی وجہ سے تنی ہوئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 16 سال کی گڑیا کو اس حقیقت کے لیے کیسے تیار کرے۔ شایان کے لیے ناشتے کی میز پر مزید ایک پل بیٹھنا بھی عذاب بن چکا تھا۔ اس نے اپنی چائے کا ادھورا کپ میز پر رکھا، کرسی کو پیچھے سرکایا اور بنا کچھ کہے سنجیدہ قدموں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شایان کے قدم اب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں سے گڑیا کے سسکنے کی دھیمی دھیمی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔
جیسے ہی شیان نے کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، اس کا دل گڑیا کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ گڑیا بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے، اپنا منہ دوپٹے میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود سسکیوں کے جھٹکوں سے لرز رہا تھا۔ رات کا وہ سفید نرم تکیا جسے گڑیا نے بیبی بنا کر گود میں لیا تھا، اب بیٹھ کے ایک طرف اداس پڑا تھا، جیسے حقیقت کی تلخی نے اس معصوم کھیل کو ایک ہی جھٹکے میں مٹا دیا ہو۔ شیان نے بہت دھیمے سے دروازہ بند کیا اور اس کی کنڈی چڑھائی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور گڑیا کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ گڑیا نے اس کے آنے کی آہٹ محسوس کی تو اس نے اپنے چہرے کو دوپٹے میں اور گہرائی سے چھپا لیا۔ گڑیا، شیان نے انتہائی نرم، مشفقانہ اور مخملی آواز میں پکارا۔ اس نے اپنا ایک گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نزاکت سے گڑیا کے کانپتے ہوئے موڈے پر رکھ دیا۔ شیان کا لمس پاتے ہی گڑیا نے اپنا چہرہ دوپٹے سے نکالا۔ اس کی جیل جیسی کالی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھی، ناک کا سرا حیا اور دکھ سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنی نم آلود آنکھیں شیان کی سرمئی آنکھوں میں ڈالی اور انتہائی گلوگر آواز میں بولی، شیان، کیا میں سچ مچ اس گھر پر کوئی بوجھ ہوں؟ امی جی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، میری وجہ سے پورے خاندان میں آپ کی باتیں ہو رہی ہے۔ میں خود کو اس گھر کے لائق نہیں پاتی شیان۔ کاش امی پھپھو مجھے اپنے ساتھ ہی رہ جاتی، مجھ سے یہ تانے مزید برداشت نہیں ہوتے۔ بس گڑیا، دوبارہ کبھی اپنے منہ سے یہ مایوس کن الفاظ مت نکالنا۔ شیان کا لہجہ اب ایک دم بدل گیا۔ اس کی آواز میں گہرا درد اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے دونوں مضبوط بازو آگے بڑھائے اور گڑیا کے پورے وجود کو کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی گڑیا شیان کے سینے سے ٹکرائی، اس نے بے اختیار شیان کے کرتے کو اپنی چھوٹی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ شیان نے اسے اتنی مضبوطی اور گرم جوشی سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے وہ دنیا کی تمام تلخیوں سے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ گڑیا کے ریشمی بالوں کو بہت آرام سے سہلا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے گڑیا کی کمر کو تھام رکھا تھا۔ تم اس گھر پر یا مجھ پر کبھی بوجھ نہیں ہو سکتی گڑیا رانی، تم تو میری جان ہو، میری پھپھو کی آخری اور سب سے خوبصورت امانت ہو۔ شیان نے جھک کر اس کے ریشمی بالوں کے بیچ اپنے ہونٹ رکھے اور ایک طویل گہرا لمس وہاں چھوڑا۔ امی جی کی باتیں سخت ضرور تھیں، لیکن ان کا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا۔ وہ برادری کے دباؤ میں آ کر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی، لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہیں کسی بات سے ڈرنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گڑیا نے شیان کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپاتے ہوئے ہلکی سی سسکی لی، لیکن شیان، وہ وارث مانگ رہی ہے، میں تو خود بھی بہت ڈرتی ہوں، مجھے تو اس رشتے کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ بچے کا کہتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے رات کا وہ لوری والا کھیل یاد کرتے ہوئے انتہائی شرمندگی اور خوف سے اپنی مٹھیوں کو شیان کے گریبان پر اور سخت کر لیا۔ شیان نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مشفقانہ اور دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے گڑیا کو اپنے سینے سے تھوڑا الگ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گڑیا کے گورے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو بہت نرمی سے صاف کیا۔ اس نے گڑیا کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں سب جانتا ہوں۔ شیان نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے ہلکا سا چھوتے ہوئے کہا، جسے گڑیا کا سانس ایک بار پھر سست پڑنے لگا۔ تم ابھی صرف 16 سال کی ہو اور میں نے ان 2 سالوں میں کبھی تم پر کسی چیز کا دباؤ نہیں ڈالا۔ ایک عورت کو ماں بننے کے لیے صرف عمر کی نہیں، ذہنی اور جسمانی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک تم خود کو اس ذمہ داری کے لیے تیار محسوس نہیں کرتی، شیان تمہارے اس بچپنے اور معصومیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ امی جی کو سمجھانا میرا کام ہے، تم بس یہ آنسو بہانا بند کرو۔ اس نے ایک بار پھر آگے جھک کر گڑیا کی دونوں بند آنکھوں کی لرزتی ہوئی پلکوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے اور اس محبت بھری لمس نے گڑیا کے دل کے سارے خوف اور اداسی کو ایک ہی پل میں اڑا کر رکھ دیا۔ شیان نے بیڈ پر بیٹھی گڑیا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر سنجیدہ قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آئی، امی جی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔
जो अभी तक गुस्से में बर्तन समेट रही थी। अम्मी जी, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि आज के बाद आप गुड़िया के सामने बच्चे के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। शयान ने एक पुख्ता मर्द की तरह दो टोक बात कही और अम्मी जी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे के इस अचानक बदले हुए तेवर और सख्त फैसले ने अम्मी जी के अंदर जैसे आग लगा दी। वो गुस्से से कांपती हुई वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उनका पूरा वजूद इंतकाम की आग में जलने लगा। 2 साल पहले ये जो 14 साल की लड़की क्या इस घर में आई, इसने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। अब मैं भी देखती हूँ कि ये झूठा रिश्ता कब तक चलता है। उन्होंने एक पल भी ज़ाया के बगैर अपनी छोटी बहन यानी शयान की खाला को फ़ोन मिला दिया, जो पिछले कई बरसों से अपनी बेटी मायरा की शादी शयान से करवाने की ख्वाब देख रही थी। लेकिन 2 साल पहले फूफो की अचानक मौत और आखिरी वक्त के निकाह ने इनके तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया था। खाला ने जैसे ही फ़ोन उठाया, अम्मी जी ने बिना किसी तमहीद के इंतहाई संजीदा और धीमी आवाज़ में कहा, छोटी, तुम मायरा का सामान बांधो और इसे आज ही चंद महीनों के लिए मेरे घर भेज दो। दूसरी तरफ से खाला हैरान रह गई और पूछने लगी कि बाजी, अचानक खैर तो है? अम्मी जी ने गहरा सांस लिया और बोली, खैर ही समझो। शयान की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन वो गुड़िया अभी तक 16 साल की बच्ची ही है। ना उसे घर संभालना आता है और ना ही वो मेरे बेटे को कोई वारिस दे सकती है। आज तो शयान उसकी खातिर मुझसे भी ज़ुबान लड़ा कर गया है। मैं भी रिश्ते से थक चुकी हूँ और मुझे याद है कि तुम हमेशा से मायरा को शयान की दुल्हन बनाना चाहती थी। मायरा पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और हर लिहाज से शयान के जोड़ की है। ये सुनते ही दूसरी तरफ खाला के दिल में बरसों पुरानी दबी हुई आस जाग उठी और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अम्मी जी ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद कहा, तो मायरा को अच्छी से समझा कर भेजना कि ये उसके पास आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। उसे यहाँ आकर शयान के मजाज को समझना होगा, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा और आहिस्ता आहिस्ता शयान के दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो वो गुड़िया 2 सालों में भी नहीं बना सकी। जब शयान खुद मायरा की तरफ माइल हो जाएगा तो मैं इस गुड़िया को तलाक दिलवा कर हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी और मायरा को इस घर की असल मलिका बनाऊंगी। फ़ोन बंद करके अम्मी जी के चेहरे पर एक मकाराना और गहरी मुस्कुराहट उभर आई। शाम के साये गहरे हो रहे थे और बाहर हल्की हल्की खुनकी एक बार फिर माहौल को अपने हिसार में ले रही थी। मायरा एक चमकती हुई काली गाड़ी से उतरी और उसने अपने ऊंची हील वाले जूतों की पटाख पटाख करती आवाज़ के साथ शयान के घर के सहन में कदम रखा। वो एक जदीद, फैशनेबल और इंतहाई मगरूर लड़की थी, जिसके चेहरे पर चमकता हुआ मेकअप और लिबास की बनावट उसके अमीराना गुरूर की साफ गवाही दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े महंगे हैंडबैग को अच्छे से संभाला और गले में पड़े स्टाइलिश दुपट्टे को लहराते हुए सीधी लाउंज में दाखिल होगी। अम्मी जी लाउंज के सोफे पर बैठी उसका ही इंतज़ार कर रही थी। मायरा को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा और वो तपाक से खड़ी होकर उससे गले मिली। आओ मेरी जान मायरा, मैं तो सुबह से तुम्हारी राह तक रही थी। माया ने अम्मी जान के गाल को हल्का सा चूमा और अपनी खूबसूरत नज़रें पूरे घर पर दौड़ाते हुए बोली, अम्मी ने मुझे सब कुछ समझा कर भेजा है खाला जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब मैं आ गई हूँ ना। इन दोनों की इस गुफ्तगू के दौरान ही कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और गुड़िया डरते डरते बाहर निकल आई। गुड़िया ने सादा सा शलवार कमीज़ पहन रखा था, उसके बाल अब भी दुपट्टे के पीछे छुपे हुए थे। उसके चेहरे की मासूमियत मायरा के तेज़ और मकाराना हुस्न के सामने बिल्कुल पसमानदा लग रही थी। गुड़िया ने शराफत से आगे बढ़कर मायरा की तरफ हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज़ में बोली, अस्सलाम वालेकुम मायरा बाजी। मायरा ने गुड़िया के बढ़ते हुए हाथ को देखा, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाने के बजाय इंतहाई हकारत और मगरूर नज़रों से गुड़िया को सर से पाँव तक घूरा, जैसे वो किसी आम से मुलाजमा को देख रही हो। उसने अपने चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजाई और गुड़िया को नज़रअंदाज करते हुए अपने बैग से परफ्यूम निकाल कर अपने लिबास पर छिड़कने लगी। वालेकुम सलाम। वैसे खाला जान 2 साल हो गए इस बात को, लेकिन आपकी ये बहू अब भी बिल्कुल वैसी ही पेंडू और जाहल लगती है, जैसे 2 साल पहले फूफो के बिस्तर के पास रो रही थी।
اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ مائرہ نے اپنی تیز اور مغرور آواز میں گڑیا کے دل پر پہلا وار کیا۔ گڑیا کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کی 16 سالہ معصوم آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے۔ اسے مائرہ کے اس روکھے اور زہریلے رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ امی جی نے مائرہ کی اس بات پر ایک گہری معنی خیز ہنسی ہنسی اور گڑیا کو گھورتے ہوئے بولی، تم یہاں کھڑی کیا مٹی کے مادھو کی طرح میرا منہ تک رہی ہو؟ جاؤ اندر کچن میں اور مائرہ کے لیے گرما گرم چائے اور اچھے سے لوازمات تیار کر کے لاؤ۔ اب مائرہ یہاں مہمان بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی قسمت بدلنے آئے ہیں۔ گڑیا نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا، اپنا بڑا ہوا ہاتھ واپس سمیٹا اور بنا کچھ کہے کچن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ لاؤنج میں مائرہ کی اونچی اور مغرور ہنسی گونج رہی تھی، جس بات کا صاف اعلان تھی کہ وہ اس گھر میں گڑیا کی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے اپنے قدم جما چکی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب باہر صحن میں شایان کی گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی مائرہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، اس کے چہرے پر ایک چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے صوفے سے اٹھ کر سامنے لگے بڑے شیشے میں اپنے میک اپ کو دیکھا، اپنے کھلے ریشمی بالوں کو کندھوں پر لہرایا اور گلے کے اسٹائلش دوپٹے کو مزید تھوڑا سا نیچے سرکا دیا تاکہ اس کی گردن کی خوبصورتی نمایاں ہو سکے۔ وہ اپنی ادائیں اور چال بدلتی ہوئی سیدھی لاؤنج کے مرکزی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں امی جی پہلے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی اس تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے جیسے ہی لکڑی کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، اس کا چہرہ دن بھر کی تھکن سے چور تھا۔ اس نے اپنے گلے کی ٹائی کو ہلکا سا ڈھیلا کیا ہوا تھا اور کوٹ اس کے دائیں بازو پر لٹک رہا تھا، لیکن جیسے اس نے سامنے گڑیا کے بجائے مائرہ کو کھڑے دیکھا، اس کے قدم ایک پل کے لیے وہیں جم گئے اور اس کی سرمئی آنکھوں میں حیرت کا ایک گہرا سایہ ابھر آیا۔ مائرہ نے شایان کی اس نظر کو اپنی کامیابی سمجھا اور اس نے اپنی پلکوں کو جھکا کر انتہائی دھیمی اور رسیلی آواز میں کہا، السلام علیکم شایان، کیسا رہا آپ کا دن؟ اس نے کہتے ہوئے شایان کے بالکل قریب آ کر اس کے ہاتھ سے اس کا کوٹ لینے کے لیے اپنے نازک ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے جسم سے نکلتی تیز فرانسیسی پرفیوم کی خوشبو نے ایک ہی پل میں لاؤنج کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ شایان نے ایک لمحے کے لیے مائرہ کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن اس نے اپنا کوٹ اسے پکڑانے کے بجائے پیچھے سرکا لیا اور سرد لہجے میں بولا، السلام علیکم مائرہ، تم یہاں اچانک کیسے آنا ہوا؟ اس کی آواز میں کوئی جوش یا خوشی نہیں تھی بلکہ ایک پختہ مرد کی بیزاری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مائرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں پورے لاؤنج میں دوڑائی۔ وہ ان چمکتی ہوئی آنکھوں اور تیز خوشبو کے پیچھے اپنی اس معصوم گڑیا کو تلاش کر رہا تھا جس کے آنسو وہ صبح پونچھ کر گیا تھا۔ مائرہ نے شایان کا یہ روکھا پن محسوس تو کیا، لیکن وہ ہار ماننے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی، اپنے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے شایان کے مزید قریب ہوئی، یہاں تک کہ اس کے لباس کا ریشم شایان کے بازو سے مس ہونے لگا۔ خالہ جان اکیلی تھی شایان، اور امی کہہ رہی تھی کہ 2 سال ہو گئے مائرہ تم شہر نہیں گئی، تو بس میں آپ سب سے ملنے چلی آئی۔ اب میں کچھ مہینے یہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے اپنی آواز میں خاص لچک پیدا کرتے ہوئے شایان کی آنکھوں میں جھانکا، لائیے نا کوٹ مجھے دیجیے، میں آپ کے لیے گرم چائے بنوا کر لاتی ہوں، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مائرہ، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ شایان نے اپنے بازو کو جھٹک کر اس کے لمس سے دور کیا، جسے مائرہ کی ادائیں وہیں دھری کی دھری رہ گئی اور اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ اسی لمحے گاڑی کی آواز پر گڑیا باہر کی طرف آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی شایان کو دیکھا اور پھر شایان کے بالکل قریب کھڑی مائرہ کو دیکھا تو اس کے دل میں جلن اور خوف کا ایک تیز خنجر سا اترا اور اس کے معصوم ہاتھ ٹرے پر بری طرح کانپنے لگے۔ شایان نے جیسے ہی اپنی گڑیا کو دیکھا، اس نے مائرہ کو وہیں لاؤنج میں بت بنے چھوڑا اور سیدھا اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس خاندانی طوفان کے سامنے ایک بار پھر اس کا محافظ بن سکے۔ شایان لاؤنج میں سب کے سامنے گڑیا کا ہاتھ تھام کر مائرہ اور امی جان کی زہریلی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسے سیدھا اپنے کمرے کے اندر لے آیا۔ دروازہ بند کر کے جیسے اس نے کنڈی چڑھائی، کمرے کے اندر ایک پرسکون لیکن گہرا
سکوت طاری ہو گیا۔ گڑیا سیدھی بیڈ کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور شدید جلن سے سرخ ہو رہا تھا۔ مائرہ کی وہ تیز خوشبو، اس کا شایان کے بالکل قریب کھڑے ہو کر کوٹ مانگنا اور وہ ادائیں گڑیا کے 16 سالہ معصوم دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ شایان نے اپنی ٹائی اتاری، اسے میز پر رکھا اور بہت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ وہ گڑیا کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا اور اپنا ایک گرم ہاتھ گڑیا کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ کیا بات ہے گڑیا رانی، پورے دن میں کیا 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 ہے آپ نے؟ مجھے اپنے سارے دن کا حال تو سنائیے، شایان نے اپنی مخملی اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں گڑیا کے لیے ایک مشفقانہ چمک تھی اور وہ اس کی اس بے چینی سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ گڑیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر شایان کا لمس خود سے دور کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر مائرہ کی قربت کو سوچ کر کڑ رہی تھی اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے شایان، آپ مجھ سے کیا حال پوچھ رہے ہیں؟ جائیں باہر اور اپنی مائرہ باجی کو سنائیں اپنا حال، جو لاؤنج میں آپ کے اتنے قریب کھڑی ہو رہی تھی اور جن کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا ہے نا، آپ کو تو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی تیز اور جلتی ہوئی آواز میں دل کا سارا غبار نکال دیا اور اس کے معصوم لہجے میں چھپی یہ حسد سن کر شایان فوراً سمجھ گیا کہ اس کی گڑیا رانی مائرہ کو دیکھ کر جذب بن گئی ہے۔ شایان کے ہونٹوں پر ایک گہری اور دلکش مردانہ ہنسی ابھر آئی۔ اس نے گڑیا کو اپنے چوڑے سینے سے لگایا اور بہت پیار محبت سے اس کے گالوں اور ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے دل کا سارا غبار دھو دیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے وجود پر صرف اس کا حق ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے۔ ان 15 دنوں میں مائرہ نے شایان کے قریب آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ کبھی پانی کا گلاس دینے کے بہانے تو کبھی شایان کے کمرے کی صفائی کے بہانے اس کے گرد منڈلاتی رہی تھی۔ لیکن جب بھی شایان گھر پر نہ ہوتا، مائرہ کا رویہ گڑیا کے ساتھ انتہائی خوفناک اور زہریلا ہو جاتا۔ ایک دوپہر جب امی جی سو رہی تھی اور شایان آفس میں تھا، مائرہ گڑیا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گڑیا بستر پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ مائرہ نے صوفے پر بیٹھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور انتہائی طنزیہ نظروں سے گڑیا کو دیکھا۔ ویسے گڑیا، مجھے تمہاری معصومیت پر سچ مچ بہت اعزاز ہے، مائرہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بات شروع کی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں تمہاری، لیکن تم ابھی تک اس گھر کو کوئی وارث نہیں دے سکی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ خالہ جان اندر اندر کتنی پریشان ہے۔ گڑیا نے کتاب بند کر دی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مائرہ اپنی جگہ سے اٹھی، بہت دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور گڑیا کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بات صرف عمر کی نہیں ہے گڑیا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم سچ مچ کی بانجھ ہو۔ تمہارے اندر ایک عورت بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ شایان کب تک ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ اپنا دل بہلائے گا؟ آخرکار اسے ایک وارث چاہیے اور وہ وارث میں اسے دوں گی، تم دیکھ لینا۔ مائرہ کے ان ہولناک الفاظ نے 16 سالہ گڑیا کے دماغ میں ایک ایسا وسوسہ ڈال دیا جس نے اس کے پورے وجود کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی شایان کی گاڑی کا ہارن صحن میں گونجا، جس کی آواز سنتے ہی گڑیا کا دل خوف اور وحشت سے بری طرح دھڑکنیں بدلنے لگا۔ مائرہ کے وہ زہریلے الفاظ، تم سچ مچ کی بانجھ ہو، پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے اور اب شایان کا سامنا کرنے کا تصور ہی اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ بستر پر سہم کر بیٹھ گئی اور اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہونے لگا۔ جیسے ہی شایان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے بعد اپنی گڑیا کو دیکھنے کی روایتی چمک تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا، اسے کرسی کی پشت پر لٹکایا اور مسکراتے ہوئے گڑیا کی طرف بڑھا جو بیڈ کے دوسرے کونے میں دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی۔ گڑیا رانی، آج میں آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ چاکلیٹ لے کر آیا ہوں، شایان نے انتہائی محبت اور دھیمی آواز میں کہتے ہوئے بیڈ پر قدم رکھا اور اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر گڑیا کے گورے گال کو چھونا چاہا۔ لیکن جیسے ہی شایان کے گرم ہاتھ کا لمس گڑیا کی جلد سے ٹکرانے لگا، گڑیا نے ایک شدید خوف کے تحت جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور بستر سے نیچے اتر کر اس سے دور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا یہ اچانک اور غیر متوقع رد عمل دیکھ کر شایان کا ہاتھ وہیں ہوا میں منجمد ہو گیا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں گہری حیرت اور تشویش ابھر آئی۔
وہ بیڈ سے نیچے اترا اور گڑیا کی طرف بڑھا جو اب کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے گڑیا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ شایان نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے موڑے پر ہاتھ رکھا، لیکن گڑیا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے موڑے سے جھٹک دیا اور روتے ہوئے 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ آپ مجھے مت چھوئیں شایان، پلیز مجھ سے دور رہیں، گڑیا نے انتہائی گلوگیر اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے لباس پر گر رہے تھے۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں شایان، امی جی اور مائرہ باجی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، میں اس گھر کو کبھی وارث نہیں دے سکتی، میں ایک ادھوری لڑکی ہوں شایان، میں بانجھ ہوں۔ اس کے منہ سے یہ ہولناک لفظ سنتے ہی شایان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس 15 دن کی خاموشی کے پیچھے مائرہ نے اس کے معصوم ذہن میں کتنا بڑا زہر گھول دیا ہے۔ شایان نے اس بار گڑیا کو دور بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے ایک ہی طویل ڈگ بھری اور گڑیا کو کمر سے تھام کر زور سے اپنے چوڑے سینے سے جکڑ لیا۔ گڑیا نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے ہاتھوں سے مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناپختہ کوشش کی، لیکن شایان کی پختہ مردانہ باہوں کے گھیرے نے اسے بالکل بے بس کر دیا۔ اس نے گڑیا کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے دل کے بالکل اوپر دبا لیا، جہاں اس کی دھڑکنیں گڑیا کے اس خوف پر تڑپ رہی تھی۔ شایان کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارتے ہوئے گڑیا کے ضبط کا بندھن بالکل ٹوٹ گیا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سکوت کو چیر رہی تھی اور وہ کسی ضدی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے شایان کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بری طرح جکڑ لیا اور اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر شایان کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں دکھ اور گہری محبت کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ شایان، مجھے بیبی چاہیے، گڑیا نے تڑپ کر روتے ہوئے انتہائی اصرار سے کہا۔ مجھے ابھی بچہ چاہیے شایان، میں یہ تانے مزید نہیں سن سکتی۔ مائرہ باجی کہتی ہیں کہ میں ادھوری ہوں، میں بانجھ ہوں اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی شایان، خدا کے لیے مجھے ادھورا مت چھوڑے، مجھے ماں بنا دے۔ اس کی اس معصومانہ اور درد بھری فریاد نے شایان کے دل کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب مائرہ اور امی جی کے واروں کو روکنے کے لیے اس معصوم گڑیا کو ایک عورت کے روپ میں ڈھالنا ہی پڑے گا۔ شایان نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، اس کے چہرے سے وہ پرانی فکر مندی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک پختہ اور عزم سے بھرے شوہر کا وقار آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گڑیا کے چہرے کو تھاما اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے بہت نرمی سے صاف کیا۔ میری بات سنو گڑیا رانی، شایان نے اپنی بھاری مدھم اور انتہائی سحرانگیز آواز میں کہا اور اس کی نظروں کا تقدس گڑیا کے دل میں اترنے لگا۔ میں اب تک خود ہی اس رشتے کو آگے بڑھانے سے کتراتا رہا، کیونکہ تم بہت نادان اور عمر میں چھوٹی تھی اور میں تمہارے بچپنے کا احترام کرتا تھا، لیکن اب جب اس بچے کی وجہ سے ہمارے بیچ بار بار لوگ آ رہے ہیں اور وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں دکھ دے رہے ہیں تو میں تیار ہوں، میں تمہیں وہ خوشی دینے کے لیے تیار ہوں جس کا حق برادری سے زیادہ تمہارا ہے، میں تمہیں مکمل کروں گا۔ شایان کے ان میچور اور بھروسے مند الفاظ نے گڑیا کے دل کے سارے وسوسوں کو ایک ہی پل میں مٹا دیا۔ اس نے شرم کے مارے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی۔ شایان نے بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور بہت نزاکت سے بیڈ کے نرم گدے پر لٹا دیا۔ کمرے کی مدھم پیلی روشنی ان دونوں کے وجود پر ایک خوبصورت عکس ڈال رہی تھی۔ شایان گڑیا کے بالکل اوپر جھک گیا اور اس کا ہاتھ گڑیا کے ریشمی بالوں کو سلجھاتا ہوا اس کے کان کے پیچھے جا ٹکا۔ شایان نے اپنے چہرے کو جھکایا اور بہت دھیمے سے اپنے گرم ہونٹ گڑیا کے ماتھے پر، پھر اس کی بند ہوتی لہرازتی پلکوں پر اور آخر میں اس کی سرخ کپکپاتے ہوئے لبوں پر رکھ دیا۔ اس رومانوی اور گہری لمس نے گڑیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز آگ لگا دی اور اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا۔ شایان کا ہاتھ اب گڑیا کی پتلی کمر کے گرد رینگ رہا تھا، اسے اپنے اور قریب کھینچنے کے لیے، یہاں تک کہ دونوں کے دلوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ شایان نے بہت نرمی سے اوپر پڑا سفید اونی کمبل ان دونوں کے وجود پر ڈال دیا اور اس کے کمبل کی اوٹ میں رات کا وہ سحرانگیز اور خوبصورت سفر شروع ہو گیا، جہاں میاں بیوی کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں بندھنے جا رہا تھا اور باہر کی تمام سازشیں اس بند کمرے کی محبت کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی اجلی اور سنہری دھوپ پورے لاؤنج میں پھیل چکی تھی،
امی جی اور مائرہ ناشتے کی میز پر بیٹھی چائے کے کپ ہاتھ میں لیے گڑیا کے بارے میں ہی کوئی نئی چال سوچ رہی تھی۔ مائرہ کے چہرے پر اب بھی وہی مغرور مسکراہٹ تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے زہریلے لفظوں نے گڑیا کو اندر سے توڑ دیا ہوگا اور وہ اب تک کمرے میں رو رہی ہوگی۔ لیکن اسی لمحے جیسے ہی شایان کے کمرے کا لکڑی کا دروازہ کھلا، ان دونوں کی نظریں وہیں جم گئی اور چائے کے کپ ان کے ہونٹوں کے قریب بھی منجمد ہو کر رہ گئے۔ کمرے سے باہر نکلنے والی گڑیا وہ پرانی، خوفزدہ اور سہمنے والی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا خوبصورت اور سلیقے سے قلف لگا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ بالوں کا گہرا جوڑا دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے گورے چہرے پر صبح کا غسل کرنے کے بعد ایک ایسا عجب نکھار، سرخی اور دل کا چمک تھی جو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی جھیل جیسی کالی آنکھوں میں اب مائرہ یا ساس کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک شادی شدہ عورت اور بیوی ہونے کا وہ مضبوط وقار اور میچورٹی صاف جھلک رہی تھی، جو صرف اپنے شوہر کی بے پناہ محبت اور مکمل قربت پانے کے بعد ہی کسی عورت کے وجود میں آتی ہے۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک پختگی تھی اور وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ مائرہ نے جب گڑیا کے چہرے کا یہ بدلا ہوا روپ، اس کے ہونٹوں پر کھلتی ہوئی ایک پرسکون مسکراہٹ اور اس کی گردن کے پاس حیا کی ہلکی سی لالی دیکھی، تو مائرہ کا اپنا چہرہ حسد اور صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا تیر الٹا چل چکا ہے اور گڑیا کو ڈرانے کے بجائے شایان نے راتوں رات اس کا سارا خوف دور کر کے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے۔ امی جی بھی اپنی بہو کے اس روپ میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ 2 سالوں میں پہلی بار گڑیا نے ان کی سخت نظروں کے سامنے اپنی پلکیں نہیں جھکائی، بلکہ شرافت اور احترام سے میز پر پلیٹیں سجانے لگی۔ السلام علیکم امی جی، گڑیا نے انتہائی پرسکون، مدھم اور ایک پختہ بہو کی طرح سلیقے دار آواز میں کہا، اور مائرہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے امی جی کے سامنے گرم پراٹھا رکھ دیا۔ اس کے لہجے کی یہ میچورٹی اور چہرے کا یہ نکھار ان دونوں عورتوں کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ اب مائرہ کی کوئی بھی چال یا زہریلا لفظ اس میاں بیوی کے اٹوٹ بندھن میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس معصوم گڑیا نے ایک ہی رات میں شایان کی محبت کے سائے میں خود کو اس گھر کی اصل ملکہ ثابت کر دیا تھا، جس سے مائرہ کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند سورج اپنی منزلیں طے کرتے رہے اور پورے 8 مہینے کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 8 مہینوں میں گھر کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ مائرہ گڑیا کے چہرے کا وہ بدلا ہوا وقار اور شایان کی گہری محبت دیکھ کر چند ہی ہفتوں میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوئی خاموشی سے اپنے گھر واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس کی کوئی بھی چال اس مضبوط دیوار کو نہیں گرا سکتی۔ آج کی صبح پورے گھر میں ایک انوکھا اور مقدس سا سکوت طاری تھا، لیکن یہ خاموشی اب اداسی کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خوشی کے انتظار کی تھی۔ لانچ کی کھڑکی سے اندر آتی دھوپ اب ہلکی اور نرم ہو چکی تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر امی جی کچن سے نکلی چائے دانی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، لیکن ان کے چہرے کی وہ پرانی روایتی سختی اب ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دادی بننے کا بے صبرا لاڈ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور شایان بہت دھیمے قدموں سے گڑیا کا ہاتھ تھام باہر نکلا۔ گڑیا نے نیلے رنگ کا ایک کشادہ انتہائی آرام دہ لباس پہن رکھا تھا، جس پر اس نے اپنا دوپٹہ سلیقے سے پھیلا رکھا تھا، لیکن اس کے لباس کے نیچے سے اب اس کا پیٹ واضح طور پر ابھرا ہوا تھا، جس بات کی گواہی تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور مقدس ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اس کے 16 سالہ معصوم چہرے پر اب ایک ماں بننے کا وہ الہی نکھار، سکون اور تمکنت تھی جس کے سامنے دنیا کا ہر حسن مانند پڑ جاتا ہے۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کا عزم جھلک رہا تھا۔ شایان بہت حفاظت سے اپنا ایک مضبوط ہاتھ گڑیا کی کمر کے پیچھے ٹکائے اسے بہت آہستہ آہستہ چلا کر لاؤنج کی طرف لے جا رہا تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے نازک اور قیمتی شے کو سنبھالے ہوئے ہو۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے جو عقیدت اور محبت تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے گڑیا کو صوفے پر بہت آرام سے بٹھایا اور خود نیچے قالین پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ایک چھوٹا سا ہاتھ اپنے دونوں بڑے ہاتھوں میں لے کر اس کے انگوٹھے کو چومنے لگا۔ امی جی جلدی سے چائے کا کپ میز پر رکھ کر صوفے کے پاس آئیں اور انہوں نے بہت پیار اور نرمی سے گڑیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ گڑیا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟
ڈاکٹر نے کہا کہ اب 9واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، تم اپنا بہت دھیان رکھا کرو۔ انہوں نے گڑیا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں میں پرانے تانوں پر پشیمانے کے آنسو تیرنے لگے۔ گڑیا نے مسکرا کر امی جی کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اس میچورٹی نے ساس کا سارا پرانا غرور ہمیشہ کے لیے محبت میں بدل دیا تھا۔ شایان نے صوفے پر بیٹھی گڑیا کے چہرے کو دیکھا اور پھر بہت آہستہ سے اپنا سر جھکا کر اپنا کان گڑیا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ٹکایا، جہاں اندر پلنے والی ننھی جان کی دھیمی سی حرکت اسے اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر گڑیا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں لیا اور انتہائی دھیمی مخملی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کا پرانا ڈائلاگ دہرایا، تو میری گڑیا رانی، اب تو آپ سچ مچ کی ممی بننے والی ہیں، اب تو آپ کو اس بڑے بیبی کو سنبھالنا ہی پڑے گا نا۔ گڑیا کا چہرہ حیا اور خوشی کے مارے ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے شایان کے بکھرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے سنبھالنا آتا ہے شایان، میں نے کہا تھا نا آپ سے۔ شایان نے گہری مردانہ ہنسی ہنستے ہوئے آگے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کا ایک طویل اور گہرا لمس چھوڑ دیا، اور لاؤنج میں گونجتی ان کی یہ ہنسی اس بات کا صاف اعلان تھی کہ نادانی اور میچورٹی کا یہ سفر اب ایک مکمل اور خوبصورت خاندان کی صورت میں اپنی منزل پا چکا تھا، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔